अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम डो टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, मुसलसल शहर कायद के अंदर गैस का बहरान देखने में आ रहा है। सीएनजी की बंदिश के बायस जो हैं वो मुसलसल सीएनजी के स्टेशन जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं और सड़कों पर एक अजीब सूरत हाल इकट्ठी हो गई है कि ऐसा लगता है जैसे कोई हड़ताल है या हालात ख़राब हो गए हैं। और इस हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आ रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंध के साथ साजिश हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के बाकी तमाम सूबों के साथ जो है वो गैस मौजूद है, वहां गैस मौजूद है, लेकिन सिंध में गैस मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई है कि ये गैस जो है वो विफाक की जानिब से बंद की गई है, लेकिन वजीर ट्रांसपोर्ट ने कह दिया है कि आइन के तहत, आर्टिकल के तहत जो है वो विफाक को गैस बंद करने का इख्तियार मौजूद है ही नहीं। और इस हवाले से सिंध हुकूमत भी इंतहाई मुतहर्रिक दिखाई दे रही है, लेकिन अब तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इकदाम सामने नहीं आया है जिससे ये बात वाज़ेह हो सके कि सीएनजी की बंदिश पे जितने असर जो है वो आवाम पे पड़ रहा है उतना ही असर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को भी पड़े। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि आज कौमी असम्बली का इंतहाई गर्मा गर्म इजलास देखने में आया जिसमें इंतहाई सीनियर लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद साहब की जानिब से यह इल्जाम आयद किया गया है कि 7 रहनुमा नून लीग के उन्होंने राब्ता किया है एनआरओ के लिए। अब एनआरओ क्यों चाहिए, ऐसा क्या किया है कि एनआरओ की जरूरत पड़ रही है। लेकिन पहले कराची में और खासकर सिंध में सीएनजी की बंदिश पे अगर बात कर ली जाए तो पहले मैं अपने मेहमानान का तारुफ आपसे कराता चलूं। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, बड़ा दबंग बोलते हैं, बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन हैं, जनाब इम्तियाज मीर साहब। बहुत शुक्रिया इम्तियाज मीर साहब, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त मेट्रो वन न्यूज़ को इनायत किया है। और उनके बिल्कुल बराबर में बड़ा जमान हैं, चीफ रिपोर्टर हैं मेट्रो वन न्यूज़ के, ऑल आउट प्रोग्राम के एंकर भी हैं और साथ ही साथ कराची हमारी नज़र से जो एक सेगमेंट है उसमें बेहतरीन रिपोर्टिंग भी करते हैं और बहुत ही इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं, बिलाल अहसन साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल अहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। इम्तियाज भाई, आपसे शुरू करूंगा, क्या मामला है कराची के अंदर जब सिंध में गैस नहीं है और दीगर सूबों में मौजूद है तो कोई साजिशी थ्योरीज पनपती हुई दिखाई देती हैं? सबसे पहले मैं ये चीज कहूंगा, सिंध के साथ हमेशा ज्यादती हुई है जी। चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, पंजाब का वजीर आजम था, सिंध के अंदर जिनको भी मैंडेट नहीं मिला, इमरान खान साहब को सिंध के अंदर, कराची के अंदर उनको जितना मैंडेट मिला है जी, क्या उनकी वो रेस्पेक्ट कर रहे हैं? यहां एक मीटिंग हुई थी बड़ी इंपॉर्टेंट गवर्नर हाउस में और सबको बुला के उन्होंने कहा था कि कोई फिक्र आप नहीं करें जी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा बिजनेस कम्युनिटी को, वो सारा ही यू टर्न होगा। दूसरी बात, पाकिस्तान का आइन कहता है जी, जहां से गैस पहले निकले सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी होती है। इसके पीछे साजिश क्या है? आज अगर गैस बंद है, यहां की कहीं नहीं बंद, सिंध की बंद है, उसमें उनको एलएनजी बेचना है। इम्तियाज भाई, कता कलामी माफ अगर मैं ये बात करूं कि आप कह रहे हैं कि जी बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे उस मैंडेट को, आपके 7 से 8 वुज़रा कराची से हैं। सर जी, पहली बात है वुज़रा होना जी, और वहां के मसाइल हल करने में जमीन आसमान का फर्क। एक चीज नहीं होंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे, तब तक मुकदमा कैसे पेश करेंगे सर जी? दूसरी बात ये जी, उनके अपने इत्तेहादी जी, उनके अपने कोalition पार्टनर्स कहते हैं कि इनके पास जाली मैंडेट है, ये चुराया हुआ मैंडेट है। एमक्यूएम ने ये कहा है। 3 महीने के अंदर पाकिस्तान की तारीख में मुझे ये पता नहीं चला एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, किसी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि हम जो है ना मिड टर्म इलेक्शन करवाते हैं। हमेशा अपोजिशन कहती है कि मिड टर्म इलेक्शन करवाते हैं। आप मुझे पूरी पाकिस्तान की तारीख में बता दें जी, इस गवर्नमेंट ने अंधिया दिया, इशारा दिया, ये क्या है? नाकामी। मैं तीसरी चीज आपको बताऊं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मुत्तहिदा वालों का जिक्र कर दिया, एक सवाल तो बनता है करें कि बिल्कुल ये सवाल ये है कि पसे पर्दा तो वो भी अपोजिशन का किरदार ही अदा कर रहे हैं, अगर हुकूमत में तो क्या हुआ? कोई बयान उनका हुकूमत की फेवर में नहीं आता। सर पहली बात, एमक्यूएम को सबसे ज्यादा नुकसान क्या हो? एक टिकट से 2 मजे लेते हैं, गवर्नमेंट में भी होते हैं, अपोजिशन में, सुबह को गवर्नमेंट में होते हैं, शाम को अपोजिशन में। सबसे बड़ा नुकसान कराची के अंदर उनको हुआ है उनकी सियासत की वजह से, जो उनकी सियासत पीपल्स पार्टी को नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी, देखें, पीपल्स पार्टी को इक्तिदार मिलता रहा है, किसी तरह भी मिलता रहा है जी जी, उनको मिलता रहा। दूसरा, अल्टरनेटिव नहीं है, मुतबादिल नहीं है,
बदकिस्मती से सिंध के अंदर। दूसरी पार्टी आपको नजर आ रही है फंक्शनली, क्या ऐसी पार्टी है जिस तरह पीपल्स पार्टी है? नहीं। नून लीग क्या यहां डिलीवर कर सकी? नहीं। क्या इमरान खान सिंध के अंदर गए? नहीं गए। लोगों को मैसेज नहीं दिया। इस बात का जवाब जो है वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे हुए डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, पहले तो बता दें कि आप लोगों ने अब तक इस पे क्या एक्शन लिया है? अब तक गवर्नर से आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई राब्ता नहीं हुआ है? विफाक ने आपकी सीएनजी बंद कर दी है, आपकी गैस की फराहमी बंद कर दी है, लोग परेशान है, क्या कर रही है सिंध हुकूमत? देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जहाँ से गैस या तेल या चीज़ें निकलती पहले उस सूबे का राइट है जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन है नंबर 1। और ठीक है, जो सूबा सिंध 60% से 70% जो है गैस सारे पाकिस्तान को देता है जी। नंबर 1 183/3 या सी जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें ऑयल और गैस जहाँ से निकलता है 158 है वो 158 है, जिसके तहत आर्टिकल के तहत जो है जिस आइन की वायलेशन हो गई। इन शॉर्ट आइन को वायलेट कर दिया गया। उस पे आपका एक्शन कहाँ है? आपका कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं है अवाम के सामने कि अवाम आपके साथ खड़े हों आके? 183/3 जो है वो चेक किया जा सकता है क्योंकि मेरी रेजोल्यूशन पास हुई है उस पर, और उसमें ये है कि अपना 50% जो है आपको सूबे का राइट है, 50 फेडरल का राइट है। पहले नहीं था, पहले 100% उसका था। और जो भी ऑयल गैस कंपनीज हैं उसमें जो भी होगा उसमें भी 50% होगा, उस पर भी ब्रीच हो रहा है सारा। तो कहने का मतलब है सही मुराद अली शाह इन टच में हैं, लेटेस्टली मैंने आले से पहले मालूम किया था, और मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी पीटीआई की भी है जिसका सिंध में इलेक्शन जीत कर आई है। बहुत सी सीटें उनकी जीत कर आई है। जीत कर आई है, अभी एतराफ कर। नहीं देखें, इलेक्शन को तो हमने माना है ना। जी। ये अच्छा, तस्लीम कर लिया है, फिर भी बयानबाजी नहीं मेरी बात ये करें सिलेक्टेड हैं। जी, सिलेक्टेड फैक्ट मैंडेट के साथ हैं। मेरी बात प्लीज कंप्लीट कर। देखें, हमने 2013 का भी मैंडेट एक्सेप्ट किया था, मगर क्योंकि डेमोक्रेसी चले, इस बार भी हमारा यही है कि डेमोक्रेसी चले, चीज़ें चलें। अब वो एमएनए तो हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, सही, और सिंध से उनका हुआ है ना चुनाव, बिल्कुल सही, तो उनको तो ख्याल करना चाहिए। और क्या दोबारा वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे? जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये नॉन सीरियस इनका एटीट्यूड है। और जिस तरह फैसल वाडा पिस्टल लेकर चल रहा था, तो अभी पिस्टल लेकर जाए कि भाई ये जो सीएनजी शुरू कर दें, अब इनका पता नहीं क्या मंतक है। तो उनको जो है कोई ख्याल नहीं है सूबे का। वो कहते हैं कि हम इस बंदूक की जोर पे अगर सीएनजी खुलवानी है तो उनमें और कुछ लोगों में फर्क ही क्या रह जाएगा? चलें बिलाल एहसन साहब, मैं आपकी तरफ आ जाऊं। उनमें वही रूह आ गई है जो पहले वालों में थी। अच्छा जी, बिल्कुल। चलें जी, रूह आ गई है। बिलाल एहसन साहब, आप बता दें रूह किसकी आ गई है? क्यों कराची के साथ ये मजाक किया जा रहा है, सिंध के साथ ये मजाक किया जा रहा है? और हमेशा से यही चीज चलती हुई आ रही है कि लोग इलेक्ट भी कराची से होते हैं और फिर बाद में कराची का बेड़ा गर्क करने में लग जाते हैं। क्या वजह है? सबसे बड़ी बात ये है कि शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया जी। सिंपल सी बात ये है कि मैं थोड़ी सी बात जो कहूँ वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक में भी हुकूमत रही जी, ठीक है, 2008 में। उन्होंने क्या कर लिया? जो शिकायतें वो 2013 में करते रहे वही शिकायतें वो 2018 में भी करते रहे। सही है। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए जी, कराची क्या है? कराची ना कभी पीपल्स पार्टी ने ओन किया, ना पंजाबी किसी पार्टी ने ओन किया, आज तक ओन नहीं किया। तो जिन्होंने ओन किया उन्होंने क्या उखाड़ लिया? हाँ, अब रही बात ये कि कराची की जो ओनरशिप है, वो ओनरशिप जो है वो जिन्होंने ओन किया वो भी जो भी कुछ हुआ, एक बड़ी लंबी बहस है, छोड़े उसको। सवाल ही पैदा होता है 158 आर्टिकल 158 जो कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद ये बात तय हुई थी कि जिस सूबे में जो मदनियात पैदा होगी पहले वो मदनियात उस सूबे में पूरा किया जाएगी और जो बच जाएगा वो उसे एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे सूबों में। ये बात तय हो गई, ठीक है जी। सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में थी जी, पीपल्स पार्टी, उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई और अभी तहरीक इंसाफ आई। हमेशा इस आर्टिकल की उन्होंने वायलेशन की। अब रही बात है कि गैस की कमी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि SSGC जो है, सुई सदर्न गैस कंपनी, वो सिंध को भी देखती है और बलूचिस्तान को भी देखती है, ठीक है। वो सिंध से गैस जो है सिंध की भी जरूरत पूरी करती है और वो बलूचिस्तान की भी जरूरत पूरी करती है और नैस वो पंजाब को भी देती है, ठीक है जी। हुआ ये कि सर्दी में जो फैक्ट एंड फिगर एसोसिएशन ने बताया उनका ये है कि जनाब के बलूचिस्तान में सर्दी कुछ जल्दी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वहां कंजम्पशन बढ़ गई, कि वो प्रेशर बढ़ा, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि कैपिटल पावर प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रीज का था, वो कैपिटल पावर प्रोजेक्ट जिससे लेके इंडस्ट्रीज खुद बिजली बनाती हैं,
تو ان کے لیے بھی جو لاسٹ ٹائم جو وفد گیا تھا اسلام آباد کراچی چیمبر آف کامرس کا FPCI کا, تو ان سے پرائم منسٹر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس سردی میں انڈسٹری کو, کیپٹو پاور کو ہم گیس کی سپلائی بند نہیں کریں گے. گزشتہ بار میں بند ہوتے رہے ہیں سردی کے دور میں. یہاں تو ایک اور یو ٹرن کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ ایک بار پھر یو ٹرن, ایک بار پھر وعدہ خلافی, ایک بار پھر دعووں سے مکر جانا. اچھا, اب یہ ہوا کہ ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا, کنٹروورسی کیا پیدا ہوئی؟ کنٹروورسی یہ پیدا ہوئی کہ SSGC نے اعلامیہ جاری کیا گزشتہ روز کہ غیر معینہ مدت کے لیے CNG اسٹیشنز کو بند کیا جا رہا ہے آل اوور سندھ. اوکے جی, آل اوور سندھ جو CNG کو کنزمپشن جو ہوتی ہے گیس کی وہ ہوتی ہے 200 سے 250 MMCFD. اوکے, کراچی میں ہوتی ہے 100 MMCFD اور باقی تمام صوبوں میں تقریباً 250 کے قریب ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب کے 2 آئل اینڈ گیس فیلڈ جو تھے, ایک گمبٹ کا تھا جس میں کہ 50 ملین کیوبک فٹ جو ہے انہیں ملتی تھی گیس, لیکن وہاں سے 25 ملین کیوبک فٹ مل رہی ہے. دوسرا ہے کنٹر پیساکھی جو 200 ملین کیوبک فٹ انہیں گیس ملتی تھی, وہاں سے ان کو مل رہا ہے 175. تو یہ کمی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جو رہائشی علاقے ہیں, کمرشل ہیں, انڈسٹریل ہیں, ان کو نہ کمی کیا جائے بلکہ انہوں نے CNG اسٹیشنز بند کر دی. اوکے, ایک ہو گیا. لیکن کنٹروورسی یہ پیدا ہوئی کہ آج پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ترجمان نے جو ایک بیان دیا, اس سے یہ پتہ چل گیا کہ وفاقی اداروں میں آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے, کوارڈینیشن کا فقدان ہے, کوئی بحران نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے. اس پہ کنٹینیو کریں گے, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہو رہا ہے CNG کی بندش کے حوالے سے, کیونکہ CNG بند کر دی گئی ہے, سڑکوں پر سناٹا ہے, کراچی کے اندر ایک عجیب فضا قائم ہوئی ہے, اور ایک جانب کنٹروورسی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے کہ یہ گیس جو ہے وہ پنجاب کو دی جا رہی ہے یا دیگر صوبوں کو دی جا رہی ہے, اور سندھ کے ساتھ جو ہے وہ امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے. اسی پر دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس پہ بتاتے ہیں کہ امتیاز میر صاحب, آپ مجھے بتا دیں کہ سندھ کی جانب سے سندھ کا مقدمہ پیپلز پارٹی نہیں رکھ پا رہی, اور کراچی کی جانب سے MQM یا PTI جو ہے وہ وفاق میں اپنی نمائندگی پیش نہیں کر پا رہی. کیا وجہ ہے, کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ پاکستان کے آئین کے حوالے سے اگر ہم چیزیں دیکھیں, جی, جتنی بھی جمہوری حکومتیں آئی ہیں کبھی بھی انہوں نے آئین کو فالو نہیں کیا. صحیح. 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کس نے کروائے؟ سپریم کورٹ نے کروائے. جمہوری حکومتوں کی ذمہ داری تھی, انہوں نے نہیں کرا. سینسس کنہوں نے کروایا؟ سپریم کورٹ نے کروایا. نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے ان اسپرٹ؟ آپ مجھے بتائیں نا, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ کراچی کے ساتھ کیا ہوا ہے بدقسمتی کے ساتھ؟ کیا ہے پیپلز پارٹی ہو, MQM ہو, نون لیگ کو مینڈیٹ نہیں ملا, انہوں نے جواز بنایا. تحریک انصاف کو جتنا کراچی میں ملا آپ کے سامنے, انہوں نے ہمیشہ کراچی کے اوپر سیاست کی ہے, کراچی کے لوگوں کے اوپر سیاست کی ہے. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے. سندھی کارڈ ہے, مہاجر کارڈ, کراچی کارڈ اور سندھ کارڈ انہوں نے کھیلا ہے. لوگوں کی خدمت نہیں کی ان لوگوں نے. کہیں نہ کہیں عوام کے ساتھ کچھ ایسا ہوا, تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ چیز میں کہنے جا رہا ہوں, تاریخی بات کہنے جا رہا ہوں. 18th امینڈمنٹ جی صوبائی خود مختاری کے لیے بہت بہترین چیز ہے, لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ رول بیک کریں, واپس لیں اس کو. اور آپ کو یاد ہوگا 91 کا معاہدہ, پانی کا معاہدہ, 10 MF نیچے چھوڑیں گے. آج تک اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوا ہے؟ کسی گورنمنٹ نے کیا ہے؟ معاہدہ تھا نا. یہ جمہوری حکومت مجبور گورنمنٹ ہوتی ہیں, کمپرومائز کر کے آتی ہیں اپنے اقتدار بچانے کے لیے. جب یہ اقتدار سے باہر ہوں گی, کس سے کمپرومائز کر کے آتی ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں. ان قوتوں سے, ان سے جن سے یہ اقتدار لیتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں عوام سے, اقتدار لیتے ہیں ان سے. کیوں ہے یہ ملک کے اندر؟ دیکھیں, کیونکہ ان کا عوام کے اوپر اعتماد نہیں ہے. عوام کا بھی ان پہ اعتماد نہیں ہے, ایسی کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں, عوام نے قربانی دی ہے, MRD ARD, لوگوں نے خون دیا ہے پارٹیوں کے لیے. آپ کیسی بات کر سکتے ہیں علی؟ اس لوگوں نے جان دی ہے پارٹیوں کے لیے. پارٹیاں تو ابھی ایکسپوز ہوئی ہیں عوام کے سامنے. کرپشن نے ان کو ایکسپوز کیا ہے, کرپشن نے ایکسپوز کر دیا, سب کچھ ہو گیا. چلے میں خواجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. خواجہ صاحب یہ بتا دیں کہ عوام نے خون دیا, عوام نے آپ کو ووٹ دیا, اقتدار آپ نے کہیں اور سے لیا, اور اس کے بعد بھی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, کیا وجہ ہے؟ ڈیلیورنس ہم نے کی ہے, اس پر دو رائے لوگوں کی یا میڈیا کی بھلے ہو, پر لوگ تو ہمیں بار بار ووٹ دے رہے ہیں نا. دیکھیں بات سنیں, یہ بڑی ایک لمبی سٹوری ہے جس میں آپ اگر سارا پروگرام کریں گے تو میں پاکستان کی ہسٹری اور پارٹیشن سے پہلے والی جو ہے
برٹش انڈیا کی ہسٹری بیان کر سکتا ہوں کہ کس طرح چیزیں چلتی ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جب بھی اقتدار ملا اور جب بھی ہمیں ملا, پیپلز پارٹی کو یہ ایج حاصل ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیا. وہ بھٹو شہید ہو, وہ بے نظیر بھٹو شہید ہو, یا کس بیس پہ دیا, وجوہات کیا تھیں؟ روزگار دیا ہے نا. روزگار عام عوام کو تو ملا نہیں ہے, ہمیشہ جیالوں کو ہی ملا ہے روزگار تو, اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں. جی, بھٹو صاحب نے جو مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں یا فار ایسٹ میں لوگ بھیجے, تو وہ تو ارسپیکٹیبل. آج کی پیپلز پارٹی سر, آج کی پیپلز پارٹی نے بھی مجھے بتائیں کہ پرفارمنس رہی ہے. بھٹو فیکٹر پہ ووٹ لیا جاتا ہے, شہادت کا ووٹ لیا جاتا ہے, خون کا ووٹ لیا جاتا ہے, قبر کا ووٹ لیا جاتا ہے, مزار کا ووٹ لیا جاتا ہے. بالکل ہم لیتے ہیں, کیونکہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں سر. میری بات سنیں, بالکل ہم لیتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں. اور ہم جو مزار پہ سیاست کر رہے ہوں, مزار سے مراد بھٹو کی مزار. جی تو مزار ہی عادت ہوئی ہے, لیکن آپ کی کارکردگی کہاں ہے؟ بات سنیں نا آپ سب, میرے 11 سال ہو گئے سر. بالکل ہم نے کیا پہلے ابھی 11واں سال. نہیں, میری بات سنیں, یہ ذاتی مت کریں. ہم نے روزگار دیا ہے, ہم نے ترقیاتی کام دیا ہے, ہم نے ہاسپٹلز دیے ہیں, اسکولز دیے ہیں, کالج دیے ہیں, ہم نے ترقی دی ہے. یہ وہی اسکولز کالجز ہیں جن میں آج جانور بندے میں؟ نہیں, اسی اسکول کالجز سے میں پڑھ کر ڈاکٹر بنا ہوں. آپ کراچی سے پڑھے ہوں گے نا؟ آپ کراچی سے پڑھے ہوں گے. اندرون سندھ میں یقینی طور پہ. پہلے بلال بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کافی دیر سے. یہ غلط بات ہے, یہ بہت غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے. میری بات سنیں, آپ کا جو چینل ہے میرے ساتھ سندھ میں چلیں, سندھ میں آپ اسکول دیکھیں. میری بات سنیں, آپ بالکل دیکھیں, بلیک شیپس بھی ہو سکتے ہیں, کوئی کہیں کام صحیح نہیں, مگر اس کا مطلب نہیں کہ سارا سندھ ڈس فنکشنل ہے. یہ غلط بات ہے. ڈس فنکشنل نہیں ہے, پھر بھی ایک ہی تالاب سے جانور اور انسان دونوں پانی پیتے ہیں. ارب روپے کا خرچ ہو گیا, کیا ہوا لڑکانا میں؟ دیکھیں یہ پٹیشنز ہیں, 3-4 پروف نہیں ہوئی ہیں. پٹیشنز ہیں, پٹیشنز میں آپ کے خلاف ڈال دو, آپ میرے خلاف ڈال دیں. ہاں صحیح ہے, بالکل صحیح. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ تو مطلب کہ ایک, چلیں آپ بتا دیں, بلال بھائی کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی عزت کے موضوع خاطر بھی رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ گیس کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے اندر واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا کا, دنیا کا مجھے نہیں پتا, کہ گھروں میں لائن کے ذریعے گیس بھیجی جاتی ہے. ورنہ پورے ساؤتھ ایشیا میں کہیں نہیں ہوتا, وہاں LPG چلتی ہے. اوکے چھوڑ دیں. بھائی نے ہماری بات کی کہ پیپلز پارٹی نے روٹی دیا, کپڑا دیا, مکان دیا, نوکریاں دی. بہت معذرت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا, بالکل بہت بڑا لیڈر تھا. اس ساؤتھ ایشیا میں ایسا لیڈر پیدا نہیں ہوا. بالکل صحیح ہے. لیکن خارجہ پالیسی پہ بہت ماہر تھے وہ, لیکن داخلہ پالیسی میں انتہائی کمزور تھے. 71 میں 72 میں آپ کی جو معیشت پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے, نیشنلزم. آپ نے جتنے بھی انڈسٹری کو نیشنلائز کیا, نیشنلائز کرنے کے بعد اس میں کارکنوں کو بھرتی کیا. آج بھی PIA, اسٹیل مل اور دیگر ادارے جو آپ کا خسارے میں جا رہے ہیں, 600 ارب روپے, 700 ارب روپے, یہ اسی نیشنلائزم کا جو 72 میں ہوا تھا اس کا نتیجہ ہے. ورنہ پاکستان آج ایشیا کا ٹائگر ہوتا ہے معاشی طور پر. جی بالکل صحیح ہے. بالکل. چین آپ سے پیچھے تھا, لیکن آج آپ بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی معاشی پالیسی جو ہے وہ آپ نے کارکنوں کو بھرتی کرنے میں دے دیا. آج اسٹیل مل کا بیڑا غرق ہوا تو اس لیے بیڑا غرق ہوا کہ اس میں کمپیٹنٹ بندے نہیں ہیں. PIA میں اس لیے ہوا بیڑا غرق کہ اس میں کمپیٹنٹ بندے نہیں ہیں. مجھے آپ PIA میں بھرتی کر دیں, مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں کسی پارٹی کا کارکن, آپ مجھے بھرتی کر دیں, تو یہ روزگار دینا اس کا مطلب ہے. ذاتی ایک بات اگر میں کروں کہ میں کسی گاؤں دیہات میں جا کے کسی سے پوچھوں کہ آپ ڈیم بنانے کے خلاف ہیں, تو آپ کو پتا ہے ڈیم کیا ہوتا ہے, تو ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ڈیم کیا ہے. تو پھر بھی یہ نوکریوں کی بندر بانٹ امتیاز پہ آپ بتا دیں. دیکھیں تھوڑا مجھے جی اس کے بعد میں آپ پہ ہی آؤں گا. میں سائیں کو رسپونڈ کروں. جی بولیے. ٹھیک ہے. ساری دنیا میں جب ذوالفقار علی بھٹو شہید پرائم منسٹر بنے تو 2 بلاکس تھے. ایک کمیونسٹ بلاک تھا جس کی پالیسیز جو تھی وہ نیشنلائزیشن کی تھی, اور ہم جو ہے لیفٹ کی پارٹی تھی. ذوالفقار علی بھٹو جو ہے لینڈ ریفارمز کے حوالے سے اور نیشنلائزیشن کے حوالے سے, روٹی کپڑا مکان کے حوالے سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا. اس دور میں نیشنلائزیشن سوٹ کرتی تھی ساری دنیا کو. ساری دنیا, ایک منٹ پلیز, I can speak with you. ساری تاریخ اس بر صغیر بات کرے. وہاں جو کانگریس تھی, کانگریس نے نیشنلائزیشن اور لینڈ ریفارمز پر آئے. ذوالفقار علی بھٹو قائد اعظم کے بعد جو آئے تو لینڈ ریفارمز کا انہوں نے 72-77 کا لینڈ ریفارمز لے کر آئے,
انہوں نے نیشنلائزیشن کی، ساری دنیا میں لیفٹ کی پارٹیز الیکشن جیت رہی تھی اور یہی تھا. اور بالکل برطانیہ میں بھی جو یہ فلسفہ ہے، یورپ میں بھی اور لیٹن امریکہ اور امریکہ میں بھی، کہ پبلک سیکٹر میں نوکریاں ملنی چاہیے. ہم وی اسٹینڈ بائی اٹ. اگر ہمیں موقع ملے گا. ماضی ہو گیا نا. زبردست بات کریں تاریخی پرسپیکٹو میں ریفرنس دوں گا. میں ریفرنس دوں. بی بی صاحبہ نے بھٹو صاحب کی پالیسی کو کیوں ریورس کیا؟ اس لیے کہ حالات چینج ہو گئے تھے. وہی تو بات سنیں. اس لیے اس زمانے میں کولڈ وار ختم ہو گئی تھی، سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا تھا، اور اس وقت جو پالیسیز کچھ اور بن رہی تھی. تو ہم دنیا کے ساتھ چلنے والے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ 2000 سال پرانی پالیسیز لائیں، 1500 سال پرانی پالیسیز لائیں. صحیح. میں آپ کو تھوڑا بہت مذہب کے ساتھ کریم صاحب نے جو کہا کہ 71 میں اس وقت جو تھے ہم لیفٹسٹ تھے اور ہم کمیونسٹ بلاک کے ساتھ تھے، تو معذرت کے ساتھ اس وقت انڈیا سب سے زیادہ روس کا اتحادی تھا، اور ابھی بھی ہے نا. ابھی بھی ہے. تو انڈیا نے کیوں نہیں نیشنلزم کی پالیسی اپنائی تھی نا؟ نہرو کے بعد وہی تھی نا. نہرو کے بعد یہاں تو آپ کو آپ دیکھیں نیشنلائزیشن کی انڈیا کی پالیسی تھی. قومیایا کیوں نہیں؟ انڈیا نے کمایا. آپ نے قومیایا، آپ نے قومیایا. نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی نا. آپ دیکھیں، چیک کریں. امتیاز بھائی آپ مجھے بتا دیں کہ یہ پالیسی درست تھی یا نہیں. انٹرنیٹ پر جا کے چیک کریں. سبھی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم عوامی جماعتیں ہیں. صحیح ہے، بالکل. سب کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. مینڈیٹ میں بلیو کرتے ہیں. جب اقتدار میں آتی ہیں کیا ان کی عوامی پالیسیز ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. میں سب سے بڑا سوال یہ پوچھتا ہوں نا. ہر پالیسی وہ کہتے ہیں عوامی پالیسی ہے. دیکھیں عوامی پالیسی آپ دیکھیں، عمران خان کو وہ ماحول دیا گیا ہے جس طرح کاف لیگ کو دیا گیا تھا. بالکل پلیٹ میں بنا کے جس طرح کرو جس طرح آپ کی ہو. کیا ہے آپ کو پتا ہے ایک چیز؟ لیکن سر اگر کاف لیگ کی بات کریں تو کاف لیگ کے دور میں گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا، سارے کھانے والے ہوتے تھے. آج سارے کھانے والے بھی نہیں ہیں اور سارے کمانے والے بھی نہیں ہیں. اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس دور کے اندر ایسے ایسے واقعات اس ملک کے آتے ہیں. ٹیرورزم اس دور کے اندر آئی، 9/11 خودکش دھماکے اس دور میں آئے، بی بی کی شہادت اس طرح میں، بھگٹی اس دفعہ شہید ہوا. اس ملک کے اندر بہت سی بڑی چیزیں ہوئی. آپ نے پورا ملک دے دیا، آپ نے اپنی بارڈرز دے دی، آپ نے اپنے ایئرپورٹس دے دیا، آپ نے اپنے بیسز دے دیے. سر تم کنٹریوں کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، آپ اپنے ایئر اسپیس دے دیے. آپ دیکھیں علی صاحب، دیکھیں کل ملا کے آپ کہہ رہے ہیں پورا ملک اٹھا کے ٹھیکے پہ دے دیا آپ نے. آپ جو عمران خان نے کہا ہے کہ ہم کرائے کی بندوق نہیں بنیں گے آگے چل کے، یعنی اٹ مینز آپ تھے. تو وہ تو دیکھیں وہ تو بات ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. افغان وار کے اندر کسی نے بتایا ہے آپ کو، تیسری بات میں آپ کو، یہاں پر جو آج یہ ملاؤں کے جھنڈے اٹھائے گھوم رہے ہیں تو $1000 ایک بچہ مروایا انہوں نے وہاں پہ. سب جانتے ہیں مذہب کے نام پہ ایتھنک، زبانی، لسانیت، صوبائیت ہر چیز ہو چکی. بالکل ہو چکی نا. دیکھیں آگے بڑھیں. سب سے پہلی بات میں نے کہا کہ عمران آگے کہاں بڑھیں سر؟ آگے بڑھنے کے لیے راستہ ملنا چاہیے، وہ راستہ نہیں. کس طرح ہے؟ آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. میں ایک کمپلیٹ آپ مینیپولیٹ کر رہے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ دیں، آپ حکومتیں بنائے نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے نہ دیں، RTS بند نہیں کریں، کس کو لوگ توڑ کے نہیں دیں، کس کے امنیٹڈ. کون کر رہا ہے یہ؟ آپ کو پتہ نہیں. آپ اتنے بچے، آپ اتنے ننھے منھے بچے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو اس ملک کے اندر کون کرتا ہے؟ اس ملک کے اندر کیا ہوا ہے؟ سوال کرنا میرا کام ہے. اس ملک میں جو ہوا ہے مجھے پتا ہے، غیر جمہوری قوتیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ بحث ہے جو ساری رات کرتے رہیں گے، یہاں ختم ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگی. بالکل محدود ٹائم ہے. سمپل سی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے. نوری آباد میں پیپلز پارٹی نے ایک بجلی کا یونٹ لگایا نوری آباد، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ہوا کہ انہیں 25 سے 50 mm سیفٹی گیس چاہیے تھی جی. تو نواز شریف کی حکومت تھی وہ نہیں دے رہی تھی ان کو. ٹھیک ہے جی. قائم علی شاہ تھے، اس کے بعد بھی مراد علی شاہ ہے، ٹھیک ہے جی. نہیں دے رہی تھی. تو اس پہ کیا ہوا کہ سندھ گورنمنٹ نے ایک دھمکی دی وفاق کو کہ اگر آپ نے اس پاور یونٹ کے لیے CNG ایلوکیٹ نہیں کی تو ہم CNG کی گیس وفاق کے لیے بند کر دیں گے. اوکے جی. یہ دھمکی اتنی کارگر ثابت ہوئی کہ اس کے فیو ڈیز، چند دن کے بعد جو ہے وفاق نے ان کو گیس ایلوکیٹ کر دیا. تو سوال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کی صوبائی حکومت اپنے حقوق کی دفاع کرنا ہی نہیں جانتی، کرنا نہیں چاہتی، تو کیا ہوگا؟ تو ہر کوئی آپ کے گھر پہ آ کے ڈاکہ ڈالے گا. سوال یہ ہے کہ آپ اگر آج کھڑے ہو جائیں وفاق سے بولیں کہ بھائی وفاق سے کہ جس صوبے میں ہماری پیدا ہوتی ہے پہلے ہم اس کی ضروریات پوری کریں گے. آپ بالکل ڈھیلی ڈھالی پالیسی ہے آپ کی.
آپ دیکھیں جب چاہتی جو چلے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے اس کا جواب لے لیتا ہوں. سر اگر آپ کے مطلب کے پروجیکٹس نہیں شروع ہوں گے تو آپ لوگ دھمکیوں پہ اتر آئیں گے سر؟ ہم قانون کو ابائڈ کرنے والی پارٹی ہے. ہم کوئی ایسا قانون پہلے بھی ہم نے ایسی کوئی دھمکی یا بلیک میلنگ ایم کیو ایم کی طرح نہیں دی ہے, اور ابھی بھی ہم چاہیں کہ ایم کیو محاذ آرائی تو ہمیشہ دیکھنے میں آئی ہے. محاذ آرائی سمجھدار ہے. اگر مثال کے طور پر پھر ہم میں اور ان دوسری پارٹیز میں کیا ہو کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم یہ نہیں کرنے دیں گے جس میں وفاق کو نقصان ہو, تو ہم بات چیت کے ذریعے مسئلہ کریں گے. اگر بات چیت کے ذریعے نہیں ہوگا تو کورٹس میں جائیں گے, پارلیمنٹ میں جائیں گے, مگر ہم وہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے وفاق کو کوئی نقصان پہنچے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہم اس پر کاربند ہے. اور ہمارے احتجاج کرنا, تنقید کرنا, پریس کلب کے سامنے آنا, کسی جماعت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنا, اس میں کوئی قباحت تو نہیں. تو پھر چیف منسٹر جو ہے وہ کر رہا ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات, ہمارے پاس دوسرا فورم ہے پارلیمنٹ کا, تیسرا فورم ہے کورٹس کا, تو ہم اکارڈنگلی آستے ایک ایٹ اسٹوک تو نہیں ہوگا. سر اس وقت جو پارلیمنٹ موجود ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کردار خالی اتنا نظر آتا ہے کہ جی اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں بس. پارلیمنٹ میں سینٹ بھی ہے اور نیشنل اسمبلی بھی ہے, وہاں ہر طرح کی بات چیت ہوتی ہے. کچھ رپورٹ ہوتی ہے, کچھ نہیں رپورٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں آپ آرڈر آف دا ڈے دیکھیں تو اس میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں, ایڈجرنمنٹ موشن بھی ہوتی ہے, اور 100% ہوتی ہے سر. تو پیپلز پارٹی اکارڈنگ بی بی کے بعد پیپلز پارٹی نے کبھی حقیقی رول اپوزیشن کا ادا ہی نہیں کیا. فرینڈلی اپوزیشن رہی ہے, چاہے نون لیگ کے ساتھ. بی بی کے بعد تو حکومت میں رہی ہے نا, نواز شریف کے دور میں فرینڈلی اپوزیشن تھی نا. ایسی بات نہیں ہے. فرینڈلی اپوزیشن کہاں تھی سر؟ آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ مجھے بچانے کے لیے اگر یہ بولیں گے نا کہ مجھے بچانے کے لیے میں آپ کو فون کر رہا ہوں تب میں فون نہیں اٹھاؤں گا. دیکھیں آپ کو آج جو پیپلز پارٹی کی کیفیت ہے, جو حالات ہیں, بار بار آصف زرداری, فریال ٹالپور صاحبہ کیسز میں پیش ہو رہے ہیں. پوری سندھ گورنمنٹ ان کو بچانے کے چکر میں, بلال بھائی آپ مجھے بتا دیں, پوری اپوزیشن اس وقت پیش ہو رہی ہے. نون لیگ کے جو ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نیب کیسز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, زرداری صاحب کے اوپر یہ کیسز چل رہے ہیں, متحدہ کو حکومت میں لے کے ان کے کیسز ابھی تک نہیں کھولے گئے. ابھی جو انہوں نے میر صاحب نے ایک بات کہی تھی پہلے, میں اس بات کو اون کروں گا اور آپ نے خود ہی جواب دے دیا اس کا. سمپل سی بات یہ ہے کہ کسی کو اگر پلینگ فیلڈ دینا ہے تو پلینگ فیلڈ دینے کے لیے آپ کو امپائر کو بھی خریدنا پڑتا ہے, ریفری بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے یہ امپائر کون ہے اور ریفری کون ہے, یہ بھی آپ مجھے بتا دیں. یہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ بچہ جانتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی کو پلینگ فیلڈ دیتے ہیں تو جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو لڑا کے ان کو بالکل پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ آواز نہ نکالیں. سن لیں میری بات. رہی نواز شریف کے خلاف نیب کے کیس یا پیپلز پارٹی کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے کیس چل رہے ہیں, یہ وجہ یہی ہے کہ دونوں آپس میں اتحاد نہ کریں, اور دونوں کو وارننگ دی گئی ہے. پیپلز پارٹی کو جو بار بار آصف زرداری کو, فریال تالپور کو جو ضمانت میں توسیع دی جا رہی ہے نا, اس توسیع اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے ادھر نہیں جانا. اگر تم ادھر گئے تو پھر یہ ضمانت کینسل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. رہی بات یہ سمپل سی بات یہ سن لیں, سمپل سی بات یہ کہ بات وہ یہ ہے کہ عمران خان نے جب دھرنا دیا تھا تو وہ دھرنا ناکام کیوں ہوا تھا؟ کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف, اے این پی, متحدہ, اس سارے اکٹھے ہو گئے, ایک پیج پہ آ گئے تھے, اس لیے جو تھی وہ ناکام ہو گیا وہ. لیکن بدی کی بات سنیں, وہ سب الگ چیز ہے, اس سیاست سے ہلکی بات ہے. بات یہ ہے کہ اکنامک پالیسی کی بات اگر کہتے ہیں تو اکنامک پالیسی کی بات ہے کہ اگر ایک بزنس مین نواز شریف اگر گورنمنٹ میں آتا ہے تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں, اور تاجر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کی سہولیات بڑھیں گی. لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کہ امپورٹ کھلا چھوڑ دیا. آپ نے امپورٹ کھلا چھوڑا, ایون کہ جناب عالی کہ آپ کسی پھل کے ٹھیلے پہ جائیں تو آپ کو چائنا کے سیب بھی مل رہا ہے, آپ کو نیوزی لینڈ کا سیب بھی ملے گا, آپ کو کھجور بھی پھلا کی ملے گی. سوال ہی پیدا, آپ کے ملک میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی کیا؟ کیونکہ آپ نے امپورٹ کھول دیا, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کے فارن ایکسچینج پہ دباؤ پڑا, جس کی وجہ سے انہوں نے ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کی 5%, کسی پہ 10%, کہ تاکہ وہ امپورٹ مت ہو. میں یہ صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تنقید برائے تنقید ہے, صرف تنقید برائے اصلاح نہیں. سوال یہ ہے, آج عمران خان آیا, پیپلز پارٹی نواز شریف جو اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, کل نواز شریف آئیں گے تو پیپلز پارٹی عمران کھینچیں گے, کل کو اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو نواز شریف اور عمران خان دونوں مل کے کھینچیں گے. مطلب کہ یہ ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ یہ مستقبل میں بھی ہم دیکھیں گے. اسی کا جواب میں آ کے کریم احمد خواجہ صاحب سے بھی دوں گا, لیکن ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے جانے سے قبل چیف رپورٹر ہیں میٹرو ون نیوز کے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ پالیسیز کا فقدان ہے, بلکہ ہر دور میں رہا, اور جو حکومت میں موجود ہوگا اپوزیشن ہمیشہ اس کی ٹانگیں کھینچے گی.
چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر کریم خواجہ صاحب موجود ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, اتنی بار اقتدار میں بھی رہ چکے ہیں. سر, کیا واقعی یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان یہی چیزیں رہیں گی, یہی خلش رہے گی کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہو, ایک دوسرے کی پالیسیز پہ کیچڑ اچھالتے رہو؟ دیکھیں, دو باتیں آپ نے پوچھی. ایک تو یہ ہے کہ پالیسیز کا فقدان, پالیسیز جو بھی الیکٹ ہو کر آتی ہے, جو بھی پولیٹیکل پارٹی, وہ مینیفیسٹو پر آتی ہے. صحیح. جو الیکشن سے پہلے مینیفیسٹو دیتی ہے اور اس مینیفیسٹو پر الیکٹ ہو کر آتی ہے. پیپلز پارٹی نے جو پالیسیز دی ہے روزگار کی, ترقیات کی, اس پر ہم عمل درآمد کرتے ہیں, جو مینیفیسٹوز ہیں ہمارا. جہاں تک پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا ڈیموکریسی کیسی بھی ہو, اس میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو پارلیمنٹ, جب قائد اعظم محمد علی جناح پارلیمنٹ میں ممبر بنے تھے, یا مہاتما گاندھی بنے تھے, یا جواہر لال نہرو بنے تھے, تو اس زمانے میں پارلیمنٹ جو برٹش انڈیا کی اس طرح چلتی تھی. اس کے بعد ساری دنیا میں جو پارلیمنٹ جو چلتی ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے. تو یہ جو پاکستان کے عوام کو ایک طرح سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی ڈیموکریسی میں ٹانگیں کھینچتے ہیں, ڈیموکریسی میں تنقید کرتے ہیں, یہ بیسیکلی سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو انڈائریکٹلی جو ہے مارشل آرٹس کی سپورٹ کرتے ہیں, وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو جمہوری حکومتیں ہیں نا, پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچ رہی تھی پیپلز پارٹی کی, پی ٹی آئی بھی ٹانگیں کھینچ رہی تھی پیپلز پارٹی کی, پھر اب جو وہ پی ٹی آئی آ گئی تو پیپلز پارٹی ٹانگیں کھینچ رہی ہے. ہماری جو پالیسی ہے بے نظیر شہید کے بعد اب تک, ہم چاہتے ہیں کہ ہر جو بھی جیت کر آتا ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کرے. ہماری شروع سے یہ ہے, ابھی بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں. بالکل. اب اگر کوئی خودکشی کرتا ہے یا خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے, دیٹ از سم ادر تھنگ. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 5 سال پورے ہو, جن لوگوں نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورا کریں. آپ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں, لیکن ابھی آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ جیت کے تو آئے نہیں ہیں. ایک چیز میں ایڈ کروں گا, ڈاکٹر صاحب نے جمہوریت کی بات, آپ لوگ کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم. ڈاکٹر صاحب نے جمہوریت کی بات کی ہے. سوری, دیکھیں سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹرنگ کہاں سے چل رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پپٹس ہیں جو چل رہے ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیون پر ڈانس کر رہے ہیں. مگر ڈیموکریسی بہتر ہے مارشل آرٹس کے اور امریت کے. تو بیسٹ جو کیا کہتے ہیں, ورسٹ ڈیموکریسی از بیسٹ دین مارشل آرٹس اور ڈکٹیٹرشپ. آپ بتا دیں, ڈاکٹر صاحب بڑے سینئر ہیں, بڑے سینئر ہیں ڈاکٹر صاحب, اور بڑے ہی شریف انسان ہیں پیپلز پارٹی کے اندر, اور نفیس ہیں, بڑا بیک گراؤنڈ ہے ان کی فیملی کا. مجھے ود ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر صاحب, یہ کیسی جمہوریت ہے جو پارٹی کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہوتی, ایک ہی بندہ ہوتا ہے, کوئی الیکشن ہوتے ہیں. مجھے آپ نے دیکھے نواز شریف یا کوئی بھی ہو, یہ جمہوری آمر ہیں, آمریتیں ہیں پارٹیوں کے اندر. کہاں انسٹیٹیوشنز ہیں؟ سر اگر پورے ملک کی سیاسی جماعتوں پہ نظر ڈالی جائے گی, انٹرا پارٹی الیکشن ایک کی جماعت میں, میں آپ کو بتاؤں, جماعت اسلامی ہے, میں آپ کو ڈاکٹر صاحب جمہوریت کی بات کریں, خود سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. دوسری بات میں آپ کو سب سے بڑی امپورٹنٹ بتانے جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. خدا کی قسم حلفاً میں کہتا ہوں, ان لوگوں نے ماضی سے نہیں سیکھا, انہوں نے جلاوطنوں سے نہیں سیکھا, انہوں نے جیلوں سے نہیں سیکھا. یہ باہر تھے, آج بھی 70, 80, 90 کی پالیٹکس سے 99%. میں بات کریں, جانتی تھی کہ انہوں نے نہیں سیکھا, عوام نے دوبارہ اقتدار دے دیا. آپشن نہیں ہے, آپ عوام کے پیچھے کیوں پڑے؟ عوام کے پاس آپشن نہیں ہے, بیسٹ آپشن نہیں ہے. جب بھی عوام کو ملا ہے, عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے 99% پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے انہوں نے آئین کا پتہ ہی پڑھا بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں 98% منشور جو ایم این اے ایم پی ایس اس پہ ووٹ ہی نہیں لیتے. برادری کا ووٹ ہے, ذاتی ووٹ ہے, شخصیت کا ووٹ ہے. چلے بلال بھائی آپ بتا دیں, ہمیشہ شخصیت کا ووٹ ہے, ہمیشہ برادری کا ووٹ ہے. سب دیکھیں, ایک بات بتا دوں آپ کو کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آپ نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی. جی, کسی بھی ایم پی نے میں سے پوچھنا کالا باغ ڈیم مطلب جانتے ہی نہیں ہے. وہ تو ہے, یہ چیز کا فقدان پایا جاتا ہے سندھ میں. جی, آج آپ کو ڈسکلوز کر دیا ورلڈ بینک نے بھی, سب نے بھی, کہ 2025 تک پاکستان اگر ڈیم نہیں بنے تو خوشحالی کا شکار ہو جائے گا. صحیح, آپ کی معیشت تباہ و برباد ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی سیاسی جماعت نے ایوب خان کے بعد, تربیلا اور منگلا ڈیم کے بعد کسی نے کوششیں کی کہ آپ کے یہاں ڈیم بنے؟ تو سر یہ کوشش بھی حکومت نے تھوڑی کی ہے, یہ کوشش بھی سپریم کورٹ نے کی ہے. میں آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ابھی بات کی تھی میرے سامنے کہ ہر کام تو چیف جسٹس نے کی. نیچرلی اگر آپ بات کریں تو آج جو آزاد کراچی شہر میں ہو رہے ہیں, تو اس وقت چیف جسٹس کراچی کا میئر کراچی ہے, اور واٹر کمیشن کا جو امیر مسلم ہانی ہے وہ ڈپٹی میئر ہے. دونوں میئر اور ڈپٹی میئر کا الگ بات کر دی. ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, ایمانداری کی بات ہے. میئر اور ڈپٹی میئر کا کردار چیف جسٹس, جن کا کام نہیں ہے, جن کا کام نہیں ہے. آئینی طور کیا ڈیم بنانا چیف جسٹس کا کام ہے؟ نہیں ہے.
دیکھیے پالیسی کے فقدان میں پہلے کہہ رہا تھا. سمپل سی بات یہ ہے کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں ان کے اندر اکنامسٹ نہیں ہوتے, جاگیرداری, وڈیراداری, اور وہ کیا کہتے ہیں ایک بڑے بزنس مین جن کا مائنڈ ہوتا ہے کہ اپنے بزنس کو فروغ دینا. ٹھیک ہے, ان کا مقصد نہیں ہوتا ملک کا فروغ دینا. صحیح ہے. اب رہی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب عالی کی کوئی بھی حکومت آتی ہے, مثال کے طور پہ اب اگر عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی ہے, اوکے جی انہوں نے جو بھی دعوے کیے, جو بھی باتیں کی, چھوڑ دیں آپ اس کو. یار 100 دن ہوئے, انہوں نے 100 دن کا کہا, 100 دن کے بعد سارے انہوں نے ٹانگیں کھینچنی شروع کر دی کہ جناب یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. کون سی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی سر؟ مجھے تو کہیں ٹانگیں کھینچتی ہوئی دکھائی دے ہی نہیں رہی 100 روز کے اندر. بات یہ ہے کہ یہ میں آپ بات نہیں سمجھے میری, میں کہہ رہا ہوں کہ 100 دن کی جو انہوں نے باتیں کی تھیں, جو بھی انہوں نے دعوے کیے تھے, وہ دعووں کے حساب سے کہ جب 100 دن بیت گئے تو پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم یا نون لیگ جو کہ ان کے مخالف جماعتیں ہیں, انہوں نے تنقید شروع کی کہ آپ نے 100 دن میں کچھ بھی نہیں کیا. تنقید تو ہوتی ہے جمہوریت میں, تنقید جمہوریت کا حسن ہے. مطلب دیکھیں وہ کنٹینر پہ نکل کے تنقید کرتے تھے, یہ اسمبلی میں نہ کریں. وہی میں کہنا چاہتا ہوں. ہر جو حکومت ہوتی ہے, دیکھیں جی بات سمپل سا یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کے پاس کوئی بھی پالیسی نہیں ہوتی. کچھ پالیسیز تو امریکہ سے آتی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے جی, کچھ پالیسیز جو کہیں اور سے آتی ہیں. تو کہنا کا مطلب یہ بیرونی طاقتوں پہ چل رہا ہے پاکستان, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. حکومت جو ہے نیچرلی ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے, ہمارے ہاں جمہوریت نہیں ہے. آپ اپنی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ کسی چیف منسٹر کے خلاف فلمیں بناتے ہیں یا کسی کے خلاف فلمیں بناتے ہیں, وہ فلم کیا ہوتی ہے, سینسر ہو جاتی ہے یا پھر اس کو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن سر وہ فلم میں نے بھی دیکھی ہے, اس لیے, اور وہ عوام پاکستان نے بھی دیکھی ہے, آپ اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہے. چلے میں خواجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, خواجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, سر بیرونی قوتوں پہ آپ پاکستان چلا رہے ہیں, آپ کی جمہوری حکومت ہے ہی نہیں کہیں بھی. دیکھیں یہ ذاتی والا پروگرام ہے کہ 3 طرف سے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور 3 طرف سے ہم سے نہیں پلیز, اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا ایکسپرٹ ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں ایکسپرٹ ہوں. ٹھیک ہے, اب تھوڑا غور سے سنیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کہ ڈیمز کا مسئلہ, کالا باغ ڈیم ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور ابھی جو ہے یہ جو ڈیم جو جس کے لیے چندہ اکٹھا ہو رہا ہے اسے بھی ہمیں کنسرن ہے سندھ کو. پوچھے کیوں؟ اول تو ان کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ جو ساحلی پٹی ہے جو کراچی سے لے کر سیر کرک تک جاتی ہے 293 ایکڑز 293 مائلز, یہ خطرہ ہے سمندر میں ڈوبنے کا, یہ ایکسپرٹس کا کہنا ہے. اور اس میں کراچی بھی ڈوبے گا اور جو ٹھٹھا بدین سجاول ڈوبے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ڈیم بنے گا, میں آپ کو سمپلی سمجھانے کی خاطر, ایک عورت ہوتی ہے نا, اگر وہ 15 بچہ پیدا کرے گی تو بچے مریں گے یا عورت مرے گی. انڈس پر دوسرے ڈیم نہیں بننے چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ٹی وی پر, چیف جسٹس اگر سن رہے ہیں تو ہی مسٹ آلسو ہیئر اٹ. ہمارے لیے خطرہ ہے سندھ کے لیے, کیونکہ ہماری جو ہے 25 لاکھ ایکڑ زمین سمندر میں گئی ہے, ہمارے 12 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, اور یہ جو ہمارے شہر سٹی ڈیفنس انسٹالیشن یہ سب ڈوب جائیں گے. تو اس پر ہمیں کنسرن ہے. اور ڈیم بنانا اور ڈیم میں پانی بھرنا 2 مختلف چیزیں ہیں. یہ ہمارے کنسرن بغیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں نان ایکسیپٹیبل ہے ہمیں. اگر مجھے آرٹیکل 6 پر پھانسی دینا ہے تو دے دو, مگر ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نمبر 1 بات یہ کنسرن ہے سندھ کا, جو کہ ٹی وی پر اور میڈیا پر نہیں آ رہا. دوسری بات, آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان کو بچائے گی, ڈیموکریسی پاکستان کو چلائے گی, ڈکٹیٹرز یا جنرلز نہیں چلائیں گے. انہوں نے پاکستان کو بیڑا گرک کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں ڈکٹیٹرز اور جنرلز نے, بالکل میں کہہ رہا ہوں جنرلز جنہوں نے ٹیک اوور کیا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہوگی. اور اگر پاکستان کو اگر بچانا ہے تو یہ پارلیمنٹ بچائے گی, ڈیموکریسی بچائے گی. عوام کو بتائیں, عوام کو یہ اس طرح کا صبح سے شام تک باشعور دیکھیں, باشعور ہے ووٹ پاکستان نہیں. یہ جو پاکستان جناح نے بنایا ہے پارلیمنٹ کے تھرو بنایا ہے, یہ کوئی کسی جنرل نے نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے, تو کائنڈلی آپ عوام کو یہ تعلیم دیں کہ ڈیموکریسی کے تحت چیزیں چلیں گی. یہ صبح سے شام جو ڈیموکریسی پولیٹیکل پارٹیز کو گالیاں دینے سے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جناح نے غلط کیا, یہ چیز غلط ہوئی ہے. تو اس طرح لوگوں کو آپ پولیٹیکل پارٹیز مجھے بتائیں کہ جو احتساب ہو رہا ہے اس میں کون سے آپ نے جو پیسے آپ کو سینٹ اور سیٹوں کے تحت ملے 1960 سے لے کر ایوب خان کے دور میں, اس کا آڈٹ ہوا. ضیاء کے دور میں جو اخوان وار میں پیسہ ملا اس کا آڈٹ ہوا. 9/11 کے تحت جو پیسہ ملا اس کا آڈٹ ہوا. آڈٹ اگر ہونا ہے اور حساب کتاب لینا ہے تو سب کا لینا ہے. اس میں جنرلز بھی ہو, ججز بھی ہو. جسٹس منیر نے جو فیصلے دے کر بربادی کی, یا جسٹس جو ہے ماشاء اللہ اس کو جو ہے جو سپورٹ ہوئی اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. ان کو کتنے پلاٹس ملے.
تو کہنے کا 100% ہونا چاہیے سر. میں آپ کی بات سے اس کے بعد آخری بات سیاستدانوں کو 1947 میں جب یہاں حکومت بنی تو سب سے پہلے صوبہ سندھ کی حکومت چلی گئی, ٹھیک ہے, اس کو اس لیے ہٹایا گیا, ایوب کھوڑو کو ہٹایا گیا, جس کو میں اچھا آدمی نہیں سمجھتا ہوں, مگر ایوب کھوڑو پر یہ الزام لگا کہ اس نے کرپشن کی ہے, اس نے جو ہے یہ ٹائپ رائٹر چورایا ہے. اس کے بعد بنگال میں حکومت گئی, فرنٹیئر میں حکومت گئی, پنجاب میں حکومت گئی. پاکستان اس طرح نہیں چلتا ہے بھائی. سر پہلی بات یہ کہ ہماری تنقید سے مراد یہ نہیں ہے کہ جمہوریت نہ رہے, جی ہماری تنقید یہ ہے کہ آپ لوگ پرفارم کرو. الیکشن ہو 5 سال پہلے, کیونکہ میڈیا کا کام نہیں ہے کہ حکومت بنانا یا ان کو گرانا. ایک منٹ آپ کی پہلی بات یہ کہ ڈیم کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایشو ہے, پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے, ایک بڑا ایشو ہے نا. دوسری بات یہ کہ اعتماد نہیں ہے صوبوں کے بیچ میں, صحیح. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب کی 100% بات یہ صحیح ہے کہ آپ جو ہے نا نیچے کوتری کے نیچے آپ کو پانی تقریباً کم سے کم 10 mf چھوڑنا ہے, نہیں تو آپ کی قریب آپ کا علاقہ, آپ کی زمینیں جو لاکھوں ایکڑ وہ نگل گیا ہے سمندر. یہ بھی اپنی جگہ ایک زراعت تباہ ہو گیا ہے. تھرڈ چیز, سب سے پہلی بات یہ ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے ایماندارن بتائیں, جمہوریت اور آمریت میں مجھے فرق نظر نہیں آیا. جو ٹیم پرویز مشرف کی تھی مائنس, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ MNA ہوئے تھے, وہ نواز شریف کے ساتھ بنے تھے, وہ عمران خان کے بتا. میں کس کو آمریت کہوں, آپ بتا دیں کہ جو کیبنٹ مشرف کے دور کا تھا وہی کیبنٹ میری پہلی بات تو میں ان کو ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھا دوں کہ جو آپ کا ڈیم بن رہا ہے وہ زلزلہ پروف بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کی جو ٹینڈرنگ ہوئی ہے وہ زلزلہ پروف بن رہا ہے, جرمن کمپنی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو زراعت آپ کی تباہ ہوئی کس کی وجہ سے ہوئی, پانی کی کمی سے ہوئی نا. جب انڈیا, آپ کو پانی کا ایشو کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہو کہ آپ بڑے ایکسپرٹ ہو, میرے خیال سے الگ پروگرام میرے ساتھ بیٹھے. ایک منٹ بات سنیں. میں سینٹ کی اس کمیٹی کا چیئرمین بنا ہوں جو کہ سی انٹیوژن پر ہم نے 2 سال کام کیا ایکسپرٹ کے سمیت. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے تو ایک الگ پروگرام کرے. آپ کو کراچی کا پتہ ہوگا مگر اس ڈیمز کا پانی کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ ڈکٹیٹر کی بات کرتے ہیں نا, ڈکٹیٹر میں تو ایوب خان کا دور, ایوب خان کا دور پاکستان کا سنہری جیک آف آلٹرز ماسٹر, he doesn't know anything, he thinks that he know everything. اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. سارے پروگرام میں اس طرح بتا دے رہے ہیں. بہت شکریہ امتیاز میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ. سینیٹر کریم احمد خواجہ صاحب بہت شکریہ. بلال احسن صاحب. امتیاز بھائی ٹائم ختم ہو گیا بالکل میرے پاس. دیکھیں گفتگو کا آغاز بہت پرامن رہا اور آخر میں تھوڑی سی تلخی ہو گئی, لیکن معاملات دراصل ایسے ہی ہیں, معاملات دراصل اس طرف ہی آ رہے ہیں کہ یہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اب تک اس پہ کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا. دوسری جانب آج بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شور شرابہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور مسلسل NRO کی گونج سنائی دے رہی ہے. حکومت مسلسل یہ بات کر رہی ہے کہ اس سے NRO مانگا جا رہا ہے. اور دوسری طرف تیسری خبر یہ ہے کہ وفاقی اتحادی جو ہیں MQM, ان کے میئر کراچی نے خرم شیر زمان کو ہتک عزت کا نوٹس بھجوا دیا ہے. اب تک کے لیے پروگرام 2 ٹوک سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.